बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मौजू है कि अल्लाह सुब्हानो तआला की किसी भी कलाम में इजाज़त ज़रूरी होती है। ये मेरी एक बहन है, उन्होंने उधर कमेंट पे ये सवाल किया था, तो ये बड़ा अच्छा सवाल लगा मुझे उनका कि आया कि कोई भी सूरा हो या अल्लाह के नाम हो तो क्या उसमें ख़ास किसी इजाज़त की ज़रूरत होती है। तो यहाँ मैं एक बात बताऊँगा ताकि बात वाज़े तौर पे समझ में आ जाए कि ज़रूरत क्यों कर होती है। वो ये है कि मेरी पहली जो उस्ताद हैं वो मेरी वालदा हैं, यानी कि जब मैं बहुत छोटा था तो बिस्मिल्लाह शरीफ उन्होंने मुझे सिखाई थी कि आपने जब पानी पीना है तो आपने पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी है, फिर पानी पीना है। खाना खाना है, पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी है, फिर पानी पीना है। यानी कि कोई भी अच्छा काम करना है तो आपने पहले बिस्मिल्लाह ही पढ़नी है। तो मेरी पहली जो उस्ताद हैं वो मेरी वालदा हैं। तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ते रहे, यानी कि साथ साथ जैसे जैसे वक़्त गुज़रता गया। लेकिन एक वक़्त ऐसा आता है कि वहाँ हमें एक अल्लाह के नेक बंदे मिल जाते हैं, यानी कि अल्लाह के बड़े बड़े ख़ास बंदे होते हैं। तो उनका ये है कि उन्होंने 27 साल मदीना शरीफ में सिर्फ़ झाड़ू फेरा है और उन्होंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ़ उन्होंने मदीना शरीफ में वो झाड़ू ही फेरते रहे हैं। तो वो उन्होंने कहा कि बेटे आप पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने उनको बोला कि मैं तो ये बचपन से पढ़ रहा हूँ, यानी कि मैं तो बहुत छोटा था तब से मेरी वालदा ने मुझे सिखाया, मैं पढ़ रहा हूँ। वो कहने लगे मेरे कहने से पढ़ो। तो ये जब यानी कि थी तो वो बिस्मिल्लाह शरीफ ही, लेकिन मैंने जब बिस्मिल्लाह शरीफ उनके कहने पर पढ़ी, लेकिन वो बिस्मिल्लाह शरीफ कोई और थी वही, पढ़ने में भी वही, समझने में भी वही, लिखने में भी वही थी, लेकिन उसके जो असरात थे या उसकी जो ताकत थी तो वो मेरी वालदा वाली ताकत नहीं थी। वो यानी कि सिर्फ़ उन्होंने मुझे वो जो चीज़ बताई तो उस के ऊपर मैं अमल करता रहा। लेकिन वो जब अल्लाह के बुज़ुर्ग मुझे मिले तो जब मैंने उनके कहने से बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना शुरू कर दी, लेकिन वो बिस्मिल्लाह शरीफ के असरात, उसकी बरक़ात और उसके जो फ़ज़ाइल हैं वो कुछ और थे। और आज के दिन तक है तो बिस्मिल्लाह शरीफ ही, लेकिन चूँकि उन्होंने फरमाया कि आप मेरे कहने से पढ़ें, तो अब वल्लाहु आलम बिस्सवाब कि उसके अंदर क्या मतलब राज़ो न्याज़ हैं या क्या उसके अंदर मतलब हक़ाइक़ हैं। तो ये जो मेरी बहन ने सवाल किया है कि आया किसी ख़ास इजाज़त की ज़रूरत होती है, तो मैं नहीं समझता कि अल्लाह पाक की कोई भी कलाम हो, यानी कि ये तो वही बात होगी जैसे मैंने कुरान पाक पढ़ना है तो पहले मैं किसी से पूछ लूँ, ऐसा हरगिज़ नहीं है। बल्कि हमारे तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हम उनको कुरान पाक की जो है तरबियत वो कर रहे होते हैं, स्कूलों में जाके पढ़ते हैं, अपना जो मदरसे वगैरह होते हैं वहाँ पर पढ़ते हैं तो कुरान पाक, तो वो तो कोई ख़ास इजाज़त नहीं होती, बल्कि कलाम इलाही को तो वैसे भी पढ़ना चाहिए, सवाब और नेकी मिलती हैं, अल्लाह के नाम हो। लेकिन उनमें आ जाते हैं कुछ असूल और तरीके वो वाले जिससे अगर मैं किसी मकसद के लिए पढ़ रहा हूँ तो मेरा वो मकसद हल हो जाए। यानी कि मैं अपना मेरा कारोबार ख़राब हो चुका है या मुझे कारोबार के अंदर बरकत नहीं है, तो अगर किसी ने या फ़ताहो या रज़ाको का विर्द किया होगा, यानी कि उन्होंने या फ़ताहो या रज़ाको को सवा सवा लाख मरतबा पढ़ लिया होगा, तो उनके पास बिल यकीन उसकी यानी कि ताकत मौजूद होगी। तो जब वो बताएंगे कि भाई आप या फ़ताहो या रज़ाको पढ़ो तो बिल यकीन उनके कहने में यानी कि असर आ जाएगा। इस तरह बात को समझा जाए, यानी कि या फ़ताहो या रज़ाको तो वो तो वैसे ही उसके जो ख़वास हैं वो तो ऑलरेडी उसके अंदर मौजूद है, वो तो किसी से पूछने की ज़रूरत भी नहीं है। जहाँ पे या फ़ताहो या रज़ाको लिखा होगा तो ज़ाहिर सी बात है उसका मतलब ही वही होगा। तो इजाज़त का मतलब ये आता है कि आया जो उस रास्ते से गुज़रा है तो उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, उनका तजर्बा ज़्यादा होता है। कलाम इलाही हो सकती है, कोई सूरा शरीफ हो सकती है, अल्लाह के नाम हो सकते हैं, तो कोई भी चीज़ यानी कि तजर्बे की बुनियाद पर आ जाती है। जैसे और बड़ी मिसालें हैं इसकी समझने के लिए बात को, तो अल्लाह की कलाम को ख़ास तौर पर पढ़ने के लिए यानी कि उसके अंदर एक परहेज़ आ जाती है कि आपने परहेज़ करनी क्या है। यहाँ पे आके बड़े ये काबिल गौर बात है, जैसे मैं अल्लाह सुब्हानो तआला के नामों को विर्द करता चला जा रहा हूँ, लेकिन मैं तो देख के पढ़ रहा हूँ कि या फ़ताहो या रज़ाको की बड़ी उनकी कदर मंज़लत है, कोई इसमें शक शुबा नहीं है, एक राय भी इसके अंदर शक नहीं है। लेकिन मैं जब वह उस मतलब कहीं पे देखा हुआ पढ़ता हूँ या फ़ताहो या रज़ाको, लेकिन मैं उसके अंदर परहेज़ कोई नहीं करता, यानी कि मैं साथ या फ़ताहो या रज़ाको भी पढ़ता जा रहा हूँ और साथ मुझे ये भी मालूम नहीं हो रहा कि पता नहीं मैं वाशरूम जाता हूँ तो मेरे वो जो पेशाब के कतरे हैं तो वो मेरे कपड़ों को ख़राब कर रहे हैं, या मेरा जो दिमाग है वो ज़ुबान तो या फ़ताहो या रज़ाको पढ़ रही है लेकिन दिमाग कहीं और घूम रहा है। तो ये इन बातों से फिर हम अपने ही एक जो होता है ना एक सिस्टम जो चलने वाला होता है, हम उसका शिकार हो जाते हैं। तो फिर हम वो उसे कहते हैं रुजत,
رجت میں نے کہ وہ جو پیچھے یعنی کہ یا فتح ہو یا رزاقوں کی جو مخلوقات ہوتی ہیں جو نور ہے، تو پھر جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ تو غلاظت میں ہی مطلب جاتا جا رہا ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ کیا کر رہا ہے، یعنی کہ میں یا فتح ہو یا رزاقوں پڑھ رہا ہوں، لیکن مجھے جو پرہیز ہے یا اس کی جو طریقہ کار ہے تو میں وہ نہیں کر پا رہا، یہاں پہ آگے فرق آ جاتا ہے۔ اور اگر یہ کوئی بتائے گا یا فتح ہو یا رزاقوں کہ آپ اس کو پڑھیں، ساتھ مطلب آپ نے یعنی کہ اس طریقے سے آپ نے بیٹھنا ہے، اس طریقے سے آپ نے لباس پہننا ہے، اس طریقے سے آپ نے اس پوزیشن کو اختیار کرنا ہے، یہ بات اور ہے، رہے گا وہ یا فتح ہو یا رزاقوں ہی، لیکن وہ جب بتائیں گے تو وہ ساتھ پرہیزیں بھی آ جائیں گی کہ پتہ نہیں پرہیز کرنی ہے نہیں کرنی، کیونکہ انہوں نے یا فتح ہو یا رزاقوں پہ ٹریولنگ کی ہوئی ہے، انہوں نے سارا اس سفر کو طے کیا ہوا ہے، ان کا تجربہ ایک عام بندے کی نسبت زیادہ ہے۔ جیسے کوئی یا فتح ہو یا رزاقوں دیکھ کے پڑھتا ہے تو اگر وہ بتائیں گے تو اس کے اندر ان کا تجربہ ہے، یہ ایک فرق آ جاتا ہے۔ ویسے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی خاص کو ضرورت ہوتی ہے، لیکن اپنے خاص کاموں کو کرنے کے لیے یا منازل سلوک جو ہوتی ہیں ان کو طے کرنے کے لیے، جیسے میں اگر کوئی سبق پڑھتا ہوں تو میرے جو بڑوں نے مجھے بتایا ہے میں ان کے اوپر بالکل عمل کرتا ہوں، اور ساتھ انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا ہے کہ بیٹے آپ نے اس چیز کو ایسے ایسے کرنا ہے، اور میں کبھی بھی چاہ کے بھی اس کو غلط نہیں کر سکتا کیونکہ انہوں نے مجھے خود فرمایا ہے۔ تو اگر میں دیکھ کے پڑھوں گا تو یہاں پر بھی ایک مثال آ گئی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ سورہ اخلاص شریف کا ایک عمل بنایا، یعنی کہ بنانے سے مراد یہی ہے کہ اس کو دیکھا کہ بھی مطلب اتنی مقدار ہوگی، میں اس طرح بیٹھوں گا، یہ اس کے مطلب پڑھنے کے طریقہ کار ہوں گے، اتنے ٹائم میں اس کو پڑھ سکوں گا۔ تو وہ جب میں نے چیز کو تیار کیا سورہ اخلاص شریف کی، تو مطلب وہ جو بزرگ ہیں اللہ کے نیک، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بیٹے یہ آپ نے اچھا ہے کہ اس کو شروع نہیں کیا، نہیں تو آپ سے یہ سنبھالا ہی نہیں جانا تھا۔ یہ بڑی قابل غور بات ہے، یعنی کہ مجھ سے وہ سنبھالا ہی نہیں جانا تھا، حالانکہ دیکھا جائے تو وہ تو سورہ اخلاص ہے، یعنی کہ اللہ کا نور ہے، تو وہ کون سی چیز تھی جو مجھ سے سنبھالی نہیں جائے گی؟ یعنی کہ میری روح جو ہے اس کے ساتھ وہ مطلب اس طرح میچ ہی نہیں ہو پا رہی جس کے لیے وہ چیز آئی ہے۔ سورہ اخلاص کی جو فضیلت ہے جو برکت ہے وہ اپنی جگہ پر بالکل موجود ہے، اس کو جو پڑھے گا ثواب اور نیکیاں ملیں گی، لیکن اس کو پریکٹیکلی کرنے کے، کیونکہ میرا جو پڑھنے کا طریقہ کار تھا میں کسی اور مقصد کے لیے پڑھنا چاہتا تھا، تھی وہ سورہ اخلاص ہی، لیکن میرا جو مقصد ہے وہ میں مناظر سلوک طے کرنا چاہتا ہوں، یعنی کہ میں ٹریولنگ کرنا چاہتا ہوں، تو اس ٹریولنگ کے اندر وہ جو بڑے ہیں وہ جب بٹھائیں گے، وہ جب کروائیں گے، وہ رہے گی سورہ اخلاص ہی، لیکن اس کی تاثیر، اس کے اثرات کسی اور شکل میں آئیں گے۔ تو اگر ہم خود سے کریں گے تو اس کے اندر نقصان بھی ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، تو اس کو ویسے اگر پڑھا جائے ثواب حاصل کرنے کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، نیکیاں حاصل کرنے کے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، وہاں تک وہ ٹھیک ہے، چاہے جیسے مرضی پڑھیں، لیکن ایک جب آپ ارادہ کر لیں گے کہ میں نے ٹریولنگ کرنی ہے، یا اس کے ساتھ کوئی جو مخلوقات ہوتی ہیں جیسے نور ہے، فرشتے ہیں، تو میں اپنے ساتھ ان کو دوستی، تو یہاں پر آ کے پھر آپ کو پرہیزیں کرنی ہوں گی، وہاں یہاں پر آ کے بڑا سوچنا ہوگا، تو پھر یہاں پر آ جاتی ہیں اجازتیں کہ آیا آپ کو یہ کرنے کی اجازت کس نے دی؟ کیونکہ جب آپ کسی کے کہنے پر بیٹھتے ہیں تو جو چیز آئے گی، جو نور آئے گا یا ان کی جو اپوزیشن ہوتی ہے اس کو سارا معلوم ہوتا ہے کہ کس بندے نے اس کو اس جگہ پر بٹھایا ہے، اور اگر اس کو چھیڑا یا اس کو پریشان کیا یا اس کو مطلب ٹریپ کرنے کی کوشش کی تو یہ بالیقین اس کے جو پیچھے کھڑا ہے نا وہ مطلب اس کو یہ کرنے نہیں دے گا، یعنی کہ اس کو وہ ہلنے نہیں دے گا۔ یہ آ گئی ہے بات نقطے کی کہ وہ جو پیچھے آپ کا بیک اپ جو ہے، پیچھے جو آپ کی بیک گراؤنڈ ہے وہ آپ کو آگے سے ہلنے نہیں دے گی۔ اور اگر مثال ہے میرا پیچھے بیک اپ ہی نہیں ہے، میرے پیچھے بیک گراؤنڈ ہی نہیں ہے، میں خود سے مسئلے کے اوپر بیٹھ گیا، میں نے حصار بھی کر لی ہے، تو اس حصار کو وہ توڑ دیں گے، یہ بھی سچ ہے۔ اگر آپ حصار کریں، کیونکہ آپ رولز کے خلاف جا رہے ہیں، رولز کے خلاف جو چیز کریں گے، حصار بھی بڑے بتاتے ہیں۔ حصار جو ہوتی ہے، جو میرا قلعہ ہے، یہ جو میری ایسے باڈی کا میں اپنی روح کی حفاظت کرتا ہوں، روح کی، تو یہ بھی پہلا چیپٹر ہمارے بڑوں نے یہ بتایا تھا کہ آپ اپنی روح کو، یعنی کہ روح کی حفاظت کیسے ہوگی، تو پھر کیسے آپ یہ نور کو پڑھیں گے، تو وہ جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کے ساتھ ایسے ملنا شروع ہو جائیں گی، یہ بڑی قابل غور بات ہے۔ تو اسی طرح اجازت جو ہوتی ہے قرآن پاک کو جو ایسے پڑھتا ہے ثواب نیکی حاصل کرنے کے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، اس کا مطلب اور مقاصد کے لیے، تو وہاں تک تو وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن جب آپ کسی ایک خاص یعنی کہ ارادے سے اس کو کریں گے تو میرے نزدیک اجازت لے لینی چاہیے، یا وہ بندہ مل جائے جس نے اس کو کیا ہو اور وہ آپ کو دل و جان سے کہہ دے کہ ہاں بھی میں تم سے خوش ہو گیا ہوں،
تو کیونکہ یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے، بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اپنے بڑوں کی بڑی بڑی طریقے سے خدمت کرنی پڑتی ہے، اور بڑی مشکل سے ان کا دل جیتا جاتا ہے، پھر کہیں جا کے تو الف با کا معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی ایسے راستے پر پڑی ہوئی چیزیں بھی نہیں ہیں کہ جو مرضی اس کو کر دے۔ میرا یہ ہوتا ہے کہ میرے جو مسلمان بہن بھائی ہوتے ہیں، اس میں سورہ کوثر شریف ہے، اس میں سورہ فلق شریف ہے، مطلب سورہ رحمان کی آیات ہیں، تو مجھ سے جو اجازت مانگتا ہے میں اس کو دیتا ہوں۔ وہ اس لیے کیونکہ اس کے اندر خطرہ کوئی نہیں ہے، اس کے اندر ایسی کوئی چیز مطلب ہے ہی نہیں، تو اگر کوئی پڑھے گا اس کو ثواب ملے گا، نیکیاں ملیں گی، اور وہ میرے لیے صدقہ جاری ہے، جو پڑھے گا تو ظاہر سی بات ہے مجھے بھی ثواب ملے گا اس کا۔ تو یہ مطلب میرا یہ موٹیو ہے۔ میرا ہرگز یہ نہیں ہے کہ بھی آپ ایسے بیٹھ جائیں تو ایسے کر لیں ایسے کر لیں، میں نے نہ کبھی کسی کو کہا ہے، تو نہ ہمیں یہ کروانے کی اجازت ہے۔ یہ وہ کریں گے جیسے میرے بڑے تھے، تو اس طرح آپ بھی دنیا میں جا کے دیکھیں، گھومیں کہ مطلب کون اس چیز کو لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ تو میں تو یہ نہیں کرتا کہ مجھے اجازت ہی نہیں ہے، مجھے صرف اپنی ذات تک ہے کہ میرے جو بڑے تھے ان سے میں نے جب یہ ان چیزوں کو کیا تو وہ وہاں تک ہی بات محدود ہے۔ تو علم کی جو پتہ کی بات ہے وہ میں شیئر کر رہا ہوں کہ ان چیزوں کو جب آپ اجازت طلب کرتے ہیں تو وہ خاص قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، جہاں پہ آپ مصلے پہ بیٹھیں گے وہ مصلہ کس طرح کا ہوگا، آپ کا لباس کس طرح کا ہوگا، اور آپ نے پھر آپ کو بٹھایا جا رہا ہے آپ کو اس جگہ پر، تو پیچھے آپ کے بیک گراؤنڈ ہے، پیچھے آپ کا پورا ایک بیک اپ ہے، اور وہ آپ کو بالکل واچ کر رہے ہیں، جیسے وہ آپ کے بڑے جو ہیں وہ آپ کو واچ کر رہے ہیں، اور وہ جو اپوزیشن میں کہ نور بعد میں آئے گا، نور بعد میں آئے گا، وہ اللہ الصمد ہے، یا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، یعنی کہ کوئی بھی آپ کلام پڑھیں گے تو نور بعد میں آئے گا، پہلے آئے گی اس کی اپوزیشن، یعنی کہ جیسے شیطان ہے وہ اکسائے گا، وہ ایسے ایسے آپ کے دماغ میں وسوسے ڈالے گا، ایسے ایسے خیالات ڈالے گا، اس کے اندر میں بھی شامل ہوں، یعنی کہ مجھے کبھی گندے خیالات نہیں آئے، کبھی اس طرح کی چیز نہیں آئی۔ اب ہمارے جو استاد ہیں وہ 5 وقت کے نمازی پرہیزگار تجدد گزار آدمی تھے، لیکن اللہ شاہد ہے جب بھی کبھی مصلے پر بیٹھے ہیں، جیسے انہوں نے فرمایا تھا کہ بیٹا آپ اس کو پڑھا کرو، تو جب مصلے پر بیٹھے ہیں توبہ استغفار، ان کے بارے میں ایسے ایسے گندے اور غلیظ قسم کے خیالات آ رہے ہیں جو کہ ان کی شخصیت کے خلاف ہیں۔ بالکل یہ سچی بات میں بتا رہا ہوں، یعنی کہ میرے جو بڑے ہیں وہ تو 5 وقت کے نمازی پرہیزگار تجدد گزار صاحب با شریعت تھے، تو ایسے ایسے مطلب گندے غلیظ قسم کے خیال ان کے بارے میں آ رہے ہیں۔ پھر میں نے ان کو بولا بھی تھا کہ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتا ہوں، لیکن جیسے ہی میں مصلے کے اوپر آتا ہوں یا میں مطلب کلام کو شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نور کو، تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ مجھے آپ کے متعلق کیوں یہ مطلب، پھر میں بار بار اس کو جھٹکتا ہوں کہ یار میں غلط کر رہا ہوں، اور میں اپنا فوکس کروں، مطلب وہ کیا ہے، وہ شیطان لعین ہوتا ہے کہ مجھے وہ جانے نہیں دے رہا، اور جس بندے نے مجھے بٹھایا ہوا ہے اس کے بارے میں مجھے وہ گندی باتیں بتا رہا ہے، گندے گندے خیال میرے، حالانکہ ان کی شخصیت ہی اس کے خلاف ہے۔ تو یہ بڑی قابل غور بات ہے کہ اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، اجازت کی ضرورت آپ کو تب ہوگی جب آپ کوئی خاص اسم، خاص سورہ شریف، خاص آیت کو پڑھیں گے اور آپ اس میں سے اس کی طاقت کو لینا چاہتے ہیں، تو وہ پھر آپ کو بٹھایا جائے گا۔ اب وہ کون ہوں گے، یا وہ کون سے جو بزرگ ہیں یا آپ کے کوئی استاد ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے اس کا پھر طریقہ بھی، کیونکہ ہر بزرگ کا، ہر استاد کا اپنا اپنا طریقہ ہے، یعنی کہ ہماری منزل ایک ہی ہے، منزل صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پانے کی ہے۔ آگے آ جاتے ہیں ہمارے اپنے سفر، کوئی پیدل چل رہا ہے، مطلب مثال ہے، یہ وہی لائن ہے جیسے جانا اللہ کی طرف ہے تو کوئی پیدل چل پڑا ہے اس راستے پہ، کوئی سائیکل پہ بیٹھ گیا ہے، کوئی موٹر سائیکل پر بیٹھ گیا ہے، کوئی گاڑی میں سوار ہو گیا ہے، اور کوئی جہاز میں بیٹھ گیا ہے۔ یہاں پر اس بات کو ایسے سمجھا جائے، اگر میں خود سے بیٹھوں گا تو سمجھ لیں کہ میں پیدل اللہ کی طرف جا رہا ہوں، لیکن جب میرے بڑے مجھے بٹھائیں گے تو کوئی اس میں شک و شبہ نہیں کہ شاید مجھے وہ جہاز میں ہی بٹھا دیں کہ آپ ایسے بیٹھو اور ایسے چلے جاؤ، اس طرح بات کو سمجھا جائے۔ لیکن ویسے اصولی طور پہ مطلب اللہ کی کلامیں پڑھنے میں، اللہ کے مبارک ناموں کو پڑھنے میں، کسی خاص آیت پڑھنے میں کسی خاص اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، وہ چاہے عورت ہو، وہ چاہے مرد ہو، کوئی بھی ہو، تو ان چیزوں کو کوئی بھی ورد کر سکتا ہے، لیکن خاص اجازت کے لیے اس کے لیے پھر خاص بندے بھی چاہیے، وہ پھر آپ کو بٹھائیں گے، وہ آپ کو کروائیں گے۔